अमीर कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अमीर कामिल साहब, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खुश आमदीद। मीर कामिल साहब, हम बात कर रहे हैं एक और मुसलमानों के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है। वही मजालिम, वही जुल्म, वही तशद्दुद, वही नोहा, वही मातम, सब कुछ इसी तरह चल रहा है? कोई तब्दीली आई है? सब कुछ उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन तब्दीली भी आया है। तब्दीली ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीन पर एतराजी किया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी, बहुत सारे मुल्कों की तरफ से जब उनको नोटिस दिया गया, तो अब चीनियों ने ये महारत दिखाना शुरू कर दिया कि कैंप में जितना भी बंद लोग मशरक़ी तुर्किस्तानी है, उइगुर लोग हैं, उन मुसलमानों को चीन के अंदरूनी शहरों में मुंतकिल कर रहे हैं। एक महीने से वहां मुंतकिल कर रहे हैं, बहुत सारों को वहां मुंतकिल कर दिया। खैर 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक यानी इंसानों को वहां के जियारत का इजाजत दिया गया है। शर्त के तौर पर सिर्फ 3 कैंपों का जियारत की इजाजत दिया गया है। वो 11 मुल्कों के जो सहाफी हैं वो वहां गया, जो चीन दिखाना चाहते थे, जो कैंप 3 कैंपों का उन लोगों ने जायजा लिया। लेकिन वहां पे कैंपों का 2 किस्म है। एक री एजुकेशन कैंप है जहां पर ज्यादा वहां जोर जबरदस्ती नहीं होती, सिर्फ वहां पे पॉइंट लिया जाते हैं, लोगों पर पॉइंट दिया जाता है। और दूसरा एक है वो जमा करने वाला, यानी सबसे बड़ा कैंप है जो दुनिया से मख्फी रखना चाहते हैं और जिसका तादाद बहुत ज्यादा है। और वहां पे हर किस्म के जोरदार सब कुछ वहां होते हैं। जो री एजुकेशन कैंप में जिसका पॉइंट, जिसका नंबर ऊंचा नहीं है, सही नहीं है, वो वहां भेजा जाते हैं। वहां पर हर किस्म की तशद्दुद और जोर हर शे वहां किया जाता है। लेकिन जो डेलीगेशन इस वक्त आया है जियारत के लिए, वो वहां जियारत करने का इजाजत नहीं देते। चीन ने जो 3 कैंपों का मुकर्रर किया है बैरून मुल्क की जियारत के लिए, वही 3 कैंपों की जियारत किया जा सकते हैं। वहां जियारत ये एक ड्रामा है, शो है दुनिया को यानी दिखावा के लिए। सही। मीर कामिल साहब, सूरत हाल यही है। जी, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, उन्होंने बयान दिया है कि एक और मुसलमानों के हवाले से उनको इल्म नहीं है। तो आप इसके बयान को, उनके बयान को किस नज़र से देखते हैं और पाकिस्तान की नई क़यादत से एक और मुसलमानों की क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? यानी उइगुर मुसलमानों के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत पुराना तारीखी ताल्लुकात हैं। वो बहुत रिश्ते हैं, आपस में रिश्तेदारी हैं। शादी किया, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी पाकिस्तान जब बनी नहीं थे उस वक्त बरसगीर के मुसलमान हमारे वहां पे हिजरत किया था और हमारे लोगों ने यहाँ बरसगीर में हिजरत किया। बहुत यानी हमारा रिश्ता बहुत करीब है। इस वजह से हम लोग पाकिस्तान से बहुत सारे उम्मीद रखते हैं। कहते हैं कि यानी जो दूसरा ममालिक, कजाकिस्तान को पिछली दफा मैंने मिसाल दिया, आज उनको कजाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया। 2000 बाशिंदों को उन लोगों ने कैंप से बचाया, अब कजाकिस्तान रवाना कर रहे हैं। चीन के साथ इतनी अच्छी ताल्लुकात होने के बावजूद उन लोगों ने नोटिस दिया, वो लोगों को छुड़ाया। आज यानी खबरों में आया है कि लोगों को कजाकिस्तान रवाना करना शुरू कर दिया है 2000। इस वक्त पाकिस्तान की भी 500 से ज्यादा बहू बेटी जो पाकिस्तान में शादी किया हुआ था, वो चीन का कैंपों में बंद है। किस कैंप में बंद है वो भी पाकिस्तानी अहदेदारों को पता नहीं कि कहाँ बंद है। ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है। वहां उसकी इज्जत, उसकी बेटियां, उसकी वहां बंद पड़ा हुआ है। इसका पीछे लगा कजाकिस्तान की तरह कम अज कम सारा पाकिस्तान, सारे उइगुरों को नहीं तो कम अज कम अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को बचाए, बच्चों को बचाए। ये भी हम उइगुर मुसलमानों को बड़ी उम्मीद देंगे, हमें बहुत बड़ा दिलासा होगा इस पर। कम से कम ये पाकिस्तान की इज्जत को भी ऊंचा करने वाली बात है। जब कजाकिस्तान 2000 बाशिंदों को छुड़ा सकते हैं वहां से, पाकिस्तान क्यों नहीं छुड़ाए? पाकिस्तान इतना ज़ईफ
ملک نہیں ہے. اس وقت چین کے اندرونی اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہے. تاریخ میں سب سے اس وقت کے یعنی اکنامی ترقیات 6 پوائنٹ تک آ چکا ہے. اس کا 9 10 11 میں جا رہا تھا, اس سال 6 تک آ گیا ہے. اس کی اکنامی ترقیات جو ہے پیچھے چلا ہوا ہے. بہت سارے بیرونی ممالک وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں. جاپان کا سب شرکتیں جو کمپنیاں ہیں وہ جاپان واپس جا رہے ہیں, وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں. چین کا بھی اس وقت اندرونی پرابلم بہت ہے. یعنی ڈپلومیٹک لحاظ سے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کا ابدی دوست نہیں ہو سکتا, ابدی دشمن بھی نہیں ہو سکتا. ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مفاد کے طور پر رشتہ قائم کرتے ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت سی پیک ون بیلٹ ون روڈ کے لحاظ سے جو پاکستان اس کا سب سے اہم جگہ ہے اور یہاں اس نے سرمایہ کاری کیا ہوا ہے. یہاں اگر کوئی خرابی پیش آئے تو چین تاریخ سے مٹ جائیں گے, یا اگر اس کا یہ پروجیکٹ خراب ہو جائے تو چین نہیں ہوگا دنیا میں. اس کا موجودگی اسی پر محیط ہے, اسی روڈ پر, اسی سی پیک پر, اسی ون بیلٹ ون روڈ پر. جبکہ اس کا اتنا بڑا کمزوری پاکستان کے ہاتھ میں ہے تو پاکستان اس کو اپنی مفاد کو اور آگے بڑھانے کے لیے کیوں نہ استعمال کرے, اور تمام ٹھیک ہے اپنی مفاد پر استعمال نہ کرے تو کم از کم امت کا تصور جو پاکستان کو بنایا جن بانیوں نے, علامہ اقبال صاحب نے, محمد جناح نے جو تصور امت پیش کیا تھا, اس لحاظ سے سوچنا چاہیں کہ وہ بھی امت کا ایک حصہ ہے اور اس حصے پر ہمارا بھی کوئی وظیفہ بنتا ہے. اس حساب سے وہ سلیقے کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ چین کے ساتھ بات کر سکتا ہے. بھائی صاحب جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس طرح آپ لوگ وہاں پر اور بھی زیادہ خرابی نکل آئیں گے. اس کا جو عاقبت آنے والا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, نہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا نہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے بارڈر ہمارے سب کچھ یہاں سے ملتے جلتے ہیں. ہمارا کلچر رشتہ داری سب ان لوگوں سے ملا ہوا ہے. ہم اسلامی برادر ہیں تو ان کو کیا ہوا ظلم ہم پر کیا ہوا ظلم ہے. اس لیے ان کو بھی جو چینی باشندوں کو جو حق آپ لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ حق دیں. وہ بھی اپنی مذہبی آزادی اپنی کلچرل آزادی جئیں, اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس طرح اس کو قائل کر سکتے ہیں. پاکستان اس بات پر دنیا میں واحد ملک ہے کہ پاکستان چین کو یعنی سیدھا کر سکتا ہے, چین کو اپنے بات بنا سکتا ہے. صحیح. یعنی ہم uyghur لوگ بھی اتنا احسان فراموش نہیں ہے. ہم لوگ تاریخ سے لے کر آج تک پاکستان کے بانیوں سے لے کر آج تک جن لوگوں نے مشرقی ترکستان کے بارے میں جو خیالات جو مہربانیاں کی ہے سب کا ہم نوٹ لیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں. آپ دیکھیں 1568 میں ہمارے وہاں سیدیہ خانلو نام کا ایک بادشاہت تھا جو بابر خان کا کزن تھا, جس کا سعید خان جس نے یہ بادشاہت یارکند میں دارالخلافہ کیا تھا. اس وقت بلتستان سے لے کر کشمیر کے آدھے حصے تک سیدیہ خان کی ماتحت تھے, اور بابر خان برصغیر میں اور سیدیہ خان یہاں پر حکومت کر رہے تھے. اس وقت سے لے کر ہمارا تجارتی ثقافتی رشتہ داری اس وقت سے لے کر چل رہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1974 میں 1933 میں جب ہمارے وہاں دنیا کا سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ بنا ہے جو مشرقی ترکستان میں جمہوریہ مشرقیہ ترکستانی کے نام سے 6 مہینے کا عمر تھا اس کا, 6 مہینے کے بعد دوبارہ قبضہ ہو گیا. اس وقت اس کا جنرل جو ہے سب سے عظیم ہمارا لیڈروں میں سے محمد امین گوگرا 1933 کو پاکستان لاہور تک آتا ہے. سب سے پہلے محمد اقبال صاحب سے ملتے ہیں. محمد اقبال صاحب کے ساتھ لمبے ان کے وہاں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. محمد اقبال صاحب نے جو 1934 میں پیام مشرق نام کا ایک کتاب میں 24 میں خوتین میں جو انقلاب چین کے خلاف ہوتا تھا اس کے حوالے سے ایک شعر اس وقت محمد اقبال کو پیام مشرق میں جو لکھا ہدیہ کرتے ہیں. اس شعر میں خوتین کا ایسا ایک ذکر ہے, اگر میرا ٹائم ہے تو آپ کو پڑھاؤں. جی بالکل بالکل. وطن کی رتیلی مٹی اے یاسمین خوتین, جو خوتین انقلاب کا مرکز تھا اس وقت. یہاں خوتین کا
ذکر کر رہے ہیں اقبال صاحب. اے وطن کے ریتیلی مٹی، اے یاسمین ختن، آ جاؤ کہ مل کر کرے راستہ دوام، اٹھاؤ قدم تیز اور تیز، ہمارا منزل ہے قریب، ہمارا منزل ہے بہت قریب. یہ علامہ اقبال کے پیام مشرق نام کا کتاب میں آپ ڈھونڈے تو یہ شعر مل جائیں گے. یہ میں نے ترجمہ کیا. وہ شعر جو ہے محمد امین بگرا کے اپنی ڈائری سے ترجمہ کیا ہوا تھا. میں ترجمے سے پھر اردو میں ترجمہ کیا چونکہ اردو کا وہاں اردو کا لفظ. اس کے علاوہ محمد اقبال صاحب نے بنگ درا جو اس کا سب سے مشہور کتاب ہے وہ بھی 1934 میں لکھا ہوا ہے. اس میں بھی امت اسلام کا جو حدود سرحدوں کا جو تصور ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغا، یعنی پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان کے اس وقت کے حدود سے شروع نہیں ہوتا، اس وقت کے سرحد سے شروع نہیں ہوتا. پاکستان کی سلامتی امت کی سلامتی کے ساتھ برابر ہے. اس کی سلامتی کاشغر سے شروع ہوتے ہیں، مشرقی ترکستان سے شروع ہوتے ہیں. یہ شعور، یہ امت کا شعور، اس کو کھڑا کرنے کے لیے محمد اقبال صاحب نے، محمد علی جناح صاحب نے جو جدوجہد کی، اس کا سب کو اس وقت کے پاکستانی سیاستدانوں کو بھی علم ہونا چاہے. 1934 میں آپ دیکھیں، جب 1933 کو آپ دیکھیں تو اس وقت میں ہمارا دوسرا ایک لیڈر ہے ایسا یوسف علی بچکن، دنیا میں مشہور ہے. وہ جب چائنا سے بھاگ کر جب قبضہ ہو گیا چین کا، چائنا سے بھاگ کر ہندوستان پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے محمد علی جناح صاحب سے ملنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں. بمبئی میں محمد علی جناح صاحب اس کو قبول کرتے ہیں. وہاں 1968 میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک ایسا یوسف علی بچکن کا ملاقات ہوتے ہیں، اور محمد علی جناح صاحب اس وقت اس کو یہی نصیحت کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ملنے کا جو ریکویسٹ کر کے بہت اچھا کیا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، یہ میرا بات بھولنا نہیں. اس وقت اس کے ساتھ اس وقت کا چینی حکومت، یعنی اس وقت کی تائیوان حکومت، ملٹارسٹ حکومت کا وفد بھی تھا. محمد علی جناح صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تمہارا شکل پہ نہیں ملتا کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. جب ان کو تم بتاؤ، تمہیں چینی زبان آتے ہیں، تم ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو جاپان اس وقت چین میں قبضہ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب کا اس وقت بہت گہری ایک فراست اس وقت اپنے ثابت کر دیتے ہیں. محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ جاپان کے ساتھ جو چین کا جو اس وقت جھگڑا چل رہے، یہ لڑائی کے ساتھ نہیں، میز کے اوپر حل کرنا چاہے. اگر لڑائی کرے گا اس وقت کے تائیوان حکومت، اس وقت کے حکومت، چین کے حکومت، اگر چین کے ساتھ اس وقت جاپان کے ساتھ لڑائی میں داخل ہو جائیں گے تو ضعیف پڑ جائے گا. بعد میں چین کے کمیونسٹ جو ہیں چین پر قابض ہو جائیں گے. یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، مسلمان کے لیے بھی خطرہ ہے، سب کے لیے خطرہ ہے. اس لیے میر کامل صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی حوالے سے بھی اور اقبال کی شاعری کے تناظر میں بھی اور قائد اعظم سے ملاقاتوں کے تناظر میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے تو رکھ لیا. لیکن ایک اور مسلمانوں کی کوئی آرگنائزیشن، کوئی ایسا فورم، کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جو عالمی سطح پر جد و جہد کر رہی ہو، آپ کا مقدمہ رکھ رہی ہو، آپ کو جو ہے دنیا کی توجہ ایک اور مسلمانوں کی طرف مبذول کرانے کے لیے کام کر رہی ہو؟ ایسی کوئی آرگنائزیشن، ایسا کوئی فورم موجود ہے؟ اس وقت 35 کے قریب مشرقی ترکستان کے آرگنائزیشن دنیا کے مختلف جگہوں پہ یہ سیاسی طور پر اس مجادلہ کر رہے ہیں. امریکہ میں ہے، ترکی میں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ان کے پاس اتنا سہولتیں نہیں ہیں، اتنا امکانات نہیں ہیں کہ یہ اور آگے بڑھا سکے. لوگوں کی کمی، اور ہمارے مشرقی ترکستان کے لوگ بیرون ملک میں ہمارے تعداد بہت کم ہے. تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمارے آرگنائزیشن میں پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کی کمی ہے. اس وجہ سے ہم اپنی دعوت کو، اپنی اس مجادلے کو دوسروں کو تعارف کرانے میں بہت یعنی مشکلات کا پیش آتا ہے. اور اسی طرح مثلا میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرا بات ختم نہیں ہوا تھا. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہمارے ایسے آرگنائزیشن کراچی میں کھلا تھا اور پشاور میں کھلا تھا، مہاجرین ترکستان شرقیہ کے نام سے.
یہ وہاں کے جو بھی لوگ چین کے ظلم سے بھاگ کے پاکستان آئے، اس وقت کے حکومت نے بھی ان کو اپنا دروازہ کھولا. وہاں آپ گلگت میں دیکھیں کاشغر کالونی کے نام سے ایک گاؤں ہے، کاشغر کالونی کہا جاتے ہیں. وہ کب بنا؟ جب لوگ جہاں چین کے ظلم سے بھاگ کر وہاں آئے تو پاکستان حکومت نے وہاں ان کے لیے گاؤں کھولا. یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں. یہ ان لوگوں نے یہ سب امت کی تصورات کے لحاظ سے اپنے بھائی سمجھ کر کو ضیاء صاحب کے دور میں جتنا مسلم ہمارے ساتھ دیا گیا، اور ایوب خان کے دور میں ہمارے uyghur زبان میں ریڈیو پاکستان نے uyghur زبان میں نشریات شروع کیا جو 6 مہینے چلا کراچی میں. 6 مہینے کے بعد چین کے دباؤ کی وجہ سے بند کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک نوٹس لیتے ہیں. سب uyghur اس کا احسان مند ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ایسے ساتھ دیا ہے زمانے میں. بہت شکریہ میر کامل صاحب. ٹائم ہمارا پروگرام کا بہت مختصر ہے، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنا مقدمہ جو دراصل ہم سب کا مقدمہ ہے، ہم سب کا غم اور علم ہے، ہم سب کی کہانی ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا. اور